अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसके अंदर आपके सवालात होते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं मुफ्तियाने कराम। तो आज हमारे साथ मुफ्ती शफीक साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आपके शरई सवालात जो बदरिया कमेंट आप हमसे पूछते हैं, उनके सवालात के जवाबात हम मुफ्ती साहब से हासिल करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को सिलसिले का हिस्सा बनाएं। आपसे सवाल से पहले, सिलसिला आगाज़ करने से पहले अर्ज़ ये है कि आप अपने सवालात कमेंट्स के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। कमेंट में मुख्तसर तरीके से आप लिख दें तो इंशाअल्लाह हम उसको अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। आप रोमन में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, एक इस्लामी बहन है, वो पूछ रही हैं कि सूद किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद किसे कहते हैं? सूद बेसिक तो ये है कि हर वो इजाफा जो इवज़ से खाली हो और जो एक अक़्द है, एग्रीमेंट है, उसमें मशरूत हो। ये आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ समझें कि आप किसी ने किसी से 5 लाख रुपए बतौर कर्ज लिए और उसी वक्त शर्त भी ये है कि आपने रिटर्न मुझे 5.5 लाख रुपए करने हैं, तो ये सूद में जाएगा। और ये ऐसा इजाफा है कि जो किसी इवज़ के बगैर है, खाली है और अक़्द के अंदर इसको शर्त किया गया, मशरूत है। और हदीस पाक में भी इरशाद फरमाया गया, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफियतन फव रिबा, हर वो कर्ज जो नफ़ा अपनी तरफ खींच के लाता है वो सूद है। सूद अल्लाह ने हराम फरमाया है, तिजारत करके नफ़ा हासिल करना चाहिए। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। और सूद खाने वाले और सूद के 1 दिरहम के हवाले से ये हदीसों में इसकी मज़म्मत को बयान किया गया कि गोया के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अपनी वालिदा से बदकारी करना उससे भी बढ़कर जो है वो इसका गुनाह बयान किया गया है। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे, आमीन। एक और सवाल है, पूछा जा रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए आका का जो लफ्ज़ है कि हमारे आका, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना कैसा है ये लफ्ज़? रब अज़्ज़ा वजल के लिए मालिक कहना अल्लाह को, आका का एक माना तो इस तौर पर ये भी होता है, और लेकिन उमूमी तौर पर जो आका का ये लफ्ज़ और ये कलिमा है अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता और नहीं करना चाहिए। बाकी मालिक और इस तरह के कलिमात इस्तेमाल करना चाहिए। सही। एक सवाल ये है कि आजकल जिस तरह 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, रबीउ सानी, जी जी, तो इसके बारे में इसमें मुख्तलिफ सवालात हमें मिलते हैं। तो एक सवाल ये भी किया जाता है कि करामत क्या चीज़ है, तो ये भी इरशाद फरमाइएगा कि करामत है क्या, और साथ साथ ये भी इरशाद फरमाइएगा कि बाज़ लोग कहते हैं ये कोई चीज़ नहीं, इसका कुल्लियतन इनकार कर देते हैं, तो ये भी इरशाद फरमाएं। देखिए, करामत का बेसिक कुल्लियतन यानी मुतलकन करामत का ही मुनकिर हो जाना और इसको मानना ही नहीं कि इसका कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में, ये बिल्कुल गलत है और इसको गुमराही फरमाया गया है। यानी करामत का इनकार करना ये गुमराही है। करामत वो होती है कि किसी अल्लाह के नेक बंदे से, किसी वली से ऐसी खिलाफ आदत काम का सादिर हो जाना कि जो आम तौर पर नहीं होता, और ये उनकी करामात को शुमार होता है। यही मामला अगर नबी से होता है तो उन्हें मोजज़ा कहा जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मोजज़ात गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पानी का निकलना, दरख्तों को बुला लेना, पत्थरों से कलाम करना, उनका इसी तरह आपका चांद के टुकड़े कर देना, ये मोजज़ात कहलाते हैं। जो नबी से इस तरह के मामलात के आम तौर पर ये खिलाफ आदत हैं, मामूल इस तरह का कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह के नेक बंदों से भी ये काम होते हैं इस तरह के,
اور اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو کرامت کا بالکل ثبوت قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول اور ان کی وہ کلام جو انہوں نے جنات سے کیا تھا اس کو قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے تو بلقیس کا تخت لانا ہے تو یہ کون لے کر آئے گا. تو وہ جن تھا ایک, اس نے کہا میں لے کے آؤں گا لیکن آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا, اتنی طاقت ہے میرے پاس. لیکن وہاں فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا کہ وہاں ایک اللہ والا بیٹھا تھا, اللہ کا ولی یعنی آصف بن برخیہ, وہ اللہ کا نیک بندہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ہے. انہوں نے کہا میں لے آؤں گا تخت, اور کتنی جلدی لاؤں گا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے کر آ جاؤں گا. تو اور ایسا ہی ہوا, وہ تخت وہ لے کر بھی آئے. تو یہ کرامت کا ثبوت ہے اس باقاعدہ آیت مبارکہ سے. اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے اس میں بکثرت دلائل بیان فرمائے ہیں. کرامت برحق ہے, ولی سے صادر بھی ہوتی ہے, اور اس کا نہ ماننا اور انکار کرنا اس کو ہمارے علماء نے گمراہی فرمایا ہے. صحیح. متین احمد بھائی ہیں, بول رہے ہیں کہ بھول میں نے نماز پڑھ لی ہے اور میری حالت ایسی تھی کہ میرے کپڑے جو نا فولڈ ہوئے ہوئے تھے. تو ابھی انہوں نے اس بات کی تو تصریح نہیں کی کہ آستین فولڈ ہوئی تھی یا پائنچے فولڈ ہوئے تھے. تو اسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں, اگر کوئی نماز کسی نے بھولے میں بھی پڑھ لی ہو اور اس کی شلوار فولڈ ہو یا نیفے سے فولڈ ہو یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کیا گیا ہو, اسی طرح آستین بھی اس کی آدھی کلائی سے زیادہ, جیسے عام طور پہ لوگ وضو کے اندر یہاں تک پورا اوپر کرتے ہیں, اب اسی طرح اس نے نماز پڑھ لی, بھلے بھولے سے پڑھی, تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہے, اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ان پر واجب ہے. اور ایسی کئی بھی نمازیں جس کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں, یعنی ترک واجب والا معاملہ کیا ہو. بعض تو ایسے واجبات وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز میں بھولے سے ہوتے ہیں تو شریعت نے اس کے لیے سجدہ سہو رکھا ہوا ہے, لیکن بعض معاملات وہ کہ جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہی مکروہ تحریمی ہے, اور یہ انہی میں سے ہے کہ اگر کسی کے شلوار فولڈ ہو, نیفے سے فولڈ کی ہو, یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کریں یا نیفے سے فولڈ کریں, بہر صورت نماز بہرحال مکروہ تحریمی ہے, اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے. صحیح. محمد عدنان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ ایک سپارہ پڑھتا ہوں قرآن پاک کا, تو کیا میں روزانہ ایک سپارہ اپنے مرحوم کو اصالہ ثواب کر سکتا ہوں, یا مکمل قرآن پاک جب میرا ہو جائے میں پڑھ لوں تو تب اصالہ ثواب کیا جائے؟ روزانہ پڑھا جانے والا سپارہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی اگر وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور کرنا بھی چاہیے. یہ گویا کہ روزانہ کی بیس پر ایک تحفہ مرحوم کو پہنچے گا, بجائے یہ کہ یہ ایک مہینہ انتظار کریں, 1.5 مہینہ 2 مہینے میں ختم ہو. جب قرآن پاک ختم ہو جائے تو اس دن بطور خاص ختم پاک کی نیت سے وہ فاتحہ کریں اور پورا قرآن بھی اصالہ ثواب کر دیں, لیکن روزانہ کی بیس پر یہ اپنی نیکیاں اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. احمد رضا اتاری بھائی ہیں ساؤتھ افریقہ سے, جی, ان کا سوال یہ ہے کہ حتیم کعبہ جو وہ باؤنڈری ہے کعبے کے پاس, اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حتیم کعبہ کے اندر نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں, اور نماز اس میں پڑھتے بھی ہیں, اور یہ ہے کہ وہاں پر ان چیزوں کا خیال کیا جائے. آج کل تو ویسے ہی کیفیت اس طرح کی نہیں ہے کہ جو رش اور یہ وہ معاملات ہوتے ہیں, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز کے لیے اتنا لوگ جمع ہوتے ہیں اور آنا جانا گزرنا, یعنی وہاں دعا کر لی جائے یہ بہتر ہے, کعبے کو چھو لیا جائے اگر احرام وغیرہ کی حالت میں نہ ہو. اللہ ایسی توفیق دے, ایسی سعادتیں عطا فرمائے. تو بہرحال نماز بھی اگر کوئی پڑھتا ہے وہاں پر تو نماز اس کی ہو جائے گی, اور اس کو یہ ہے کہ وہ دیوار کعبہ کی طرف رک کر کے وہ نماز وہاں پر پڑھے گا. صحیح. عبد الرب ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران الحمد شریف کی یہ تلاوت کر رہے تھے اور بیچ میں جب پہنچے تو یہ بھول گئے, آگے ان کی زبان پر لفظ جاری نہیں ہوئے, تو یہ پھر دوبارہ شروع سے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیا, تو کیا ایسی صورت میں نماز ہوگی؟ دیکھیں, اگر کسی نے الحمد شریف ابھی جیسے پڑھی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آگے زبان پر نہیں کلمہ آ رہا, دوبارہ انہوں نے اسی آیت کا تکرار کیا,
تو اس سے بالکل نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوگا۔ ہاں مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا جائے، اب دوبارہ اس کا اعادہ جو کرے گا تو پھر اس کی نماز کے اندر وہ ایک ترک واجب ہوگا۔ صحیح۔ حافظ محمد زاہد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد جب جنازہ پڑھ لیا گیا تو کیا اب اس کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بالکل جائز، اور میت کے لیے استغفار کرنا، کوئی ایسے کلمات کہنا، بلکہ یہ خود حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کا اگر ہم مزاج شریف دیکھیں اور آیات مبارکہ میں جو رب عز و جل نے فرمایا کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس ٹائم دعا مانگ سکتے ہیں، اس ٹائم نہیں مانگ سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ صحیح۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے میں ان کی قبول فرماتا ہوں جب وہ مجھ سے جو ہے وہ مانگے، جب بھی وہ پکارے۔ تو دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دعا جنازے کے بعد مانگیں یا تدفین کے بعد مانگیں یا تدفین کے 2-4 دن بعد کوئی اگر دعائیں مغفرت کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کا یہ وقت یہاں مقرر نہیں ہے، اور ایسی دعائیں کرنا بالکل جائز ہے۔ صحیح۔ بلکہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے ایک واقعہ اور روایت میں جو بیان کیا گیا کہ آپ کسی کے جنازے میں رہ گئے تھے تو آپ نے پھر بلند آواز سے ان کو فرمایا کہ نماز پڑھنے میں تم نے مجھ سے سبقت لے لی ہے، اب دعا میں مجھ سے سبقت نہ لینا۔ تو دعا میں سبقت نہ لینا، تو دعا بالکل کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جنازے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے۔ شفقت اللہ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سامنے خالی چرپائی ہو تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں کیا مذائقہ ہے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پریشان ہے۔ چارپائی کی وجہ سے نماز میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگ گھر کے اندر بیڈ ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اس کے اوپر، تو بالکل نماز اگر قریب پڑھتے ہیں یا اس سامنے بھی پڑھتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ 11 تاریخ کو، 11 ربیع الاوس کو، 11 ربیع الثانی کو روزہ رکھا جا سکتا ہے غوث پاک کے اصالِ ثواب کے لیے؟ روزہ نفلی طور پر جب بھی رکھیں جائز ہیں، الا یہ کہ جن دنوں کی شریعت نے ممانعت کی ہو۔ تو 11 ربیع الاوس کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہانگیر ملک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، تو کیا سیونگ اکاؤنٹ بینک میں کھلوانا اور اس کا پروفٹ خود نہ رکھے کسی اور کو دے دے تو یہ کیسا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا گویا کہ سودی معاہدہ کرنا ہے اور سود لینے کا ایگریمنٹ کرنا ہے، اور یہ نفع ہی شروع سے ہی اس میں چونکہ مشروط ہوتا ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا یہ قطعاً جائز نہیں، اور اس سے جو نفع آپ کو حاصل ہوگا وہ بھی نفع حرام ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ بھی کھلوانا کہ میں تو فائدہ نہیں لوں گا، غریبوں کو دے دوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے کہ آپ ایک حرام کام کرنے کے بعد کہیں کہ میں غریب کی مدد کروں گا۔ حالانکہ سود کے پیسے کے اوپر بھی علماء نے واضح یہ کہا ہے کہ جب کوئی لے لیا اگر پہلے کسی نے، اب صدقہ کرنا ہے تو اس میں ثواب کی نیت نہ ہو، ثواب کی نیت ہی نہیں ہو، اس میں ثواب کی نیت ہی نہ ہو، بغیر ثواب کی نیت سے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے اب وہ فقیر کو دینا ہے اور اس کو صدقہ کرنا ہے۔ تو جو آدمی یہ والا کام کرے، یعنی خود ہی اس کو جو ہے وہ کہے کہ میں معاہدہ بھی کر رہا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے اور کہے اس کا پیسہ میں غریبوں میں صدقہ کروں گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کوئی قبول فرماتا ہے، سود کا پیسہ پاک نہیں ہے۔ یہ کسی کے پاس اگر آ جائے اور علم نہیں تھا، آ گیا ہے، تو اب اپنی جان اس سے چھڑاتا ہوا بغیر نیت ثواب یا جس سے لیا ہے اس کو دے دیں، یا آپ کسی فقیر شریف پر صدقہ کر دیں۔ لیکن یوں نفع حاصل کرنا اور یوں کہنا کہ میں صدقہ کروں گا، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی عاصم بھائی کہ جیسے کوئی معاذ اللہ غلط طریقے سے کوئی ڈکیٹی سے پیسہ لائے، کوئی اس طرح لائے کہ امیر آدمی تو ایسے صدقہ نہیں کر رہا، میں اس سے چھین سکتا ہوں،
اور میں چھین لیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ پیسہ صدقہ کر دوں گا، تو یہ غلط، ایسا بالکل جائز نہیں ہوگا، یہاں پر بھی اس کی اجازت بالکل نہیں ملے۔ تو ساتھ ساتھ ابھی یہ ہے کہ اب سیونگ تو نہیں کھلوا سکتے، کہ کرنٹ میں تو کوئی مذائقہ نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے۔ ذیشان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قسطوں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب کسی کے اوپر مثال کے طور کے اوپر کہ 12,000 روپے قسط ہیں، تو اب وہ ہر مہینے 1,000 روپے دیتا رہے، تو کیا ایسا درست ہے؟ 12,000 روپے اگر زکوٰۃ بنتی ہو اور سال پورا ہو چکا اس کا، صحیح، تو اب قسطیں نہیں اس کی بن سکیں گی، اب اس کو فی الفور ہی ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس پہ بنتی 12,000، بلکہ میں مشورہ بھی دوں گا کہ جن کے اوپر لاکھوں لاکھ روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں، وہ بعض کا جب سال پورا ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ اب اتنے اماؤنٹ ایک ساتھ بڑا فگر بن گیا، تو آپ ہر مہینے نکال سکتے ہیں۔ 50,000 اگر آپ دے سکتے ہیں ہر مہینے زکوٰۃ کی مد میں، تاکہ آپ کو آخر میں آسانی ہو، تو یہ ایڈوانس میں تو دی جا سکتی ہے۔ پھر جب سال پورا ہو، پھر اب آپ اپنا حساب کر لیں، اب آپ اس کو چیک کر لیں، اگر پوری زکوٰۃ ادا کی گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو وہ کمی پوری کر دیں، اگر زیادہ ادا ہو چکی ہے تو آپ آئندہ میں بھی اس کو شمار کر سکتے ہیں، یہ ایڈوانس میں ہوگا۔ لیکن سال پورا ہونے کے بعد اب یہ سوچنا کہ سال تو پورا ہو چکا ہے لیکن اس کی ادائیگی میں اب آئندہ سال قسطوں میں کر دوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں ادائیگی کرنے کے اندر تاخیر کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ کافی سارے اسلامی بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جو لوگ جوائن کر چکے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں، علم دین کی باتیں ہو رہی ہیں، معلومات مل رہی ہے، تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس پروگرام کو اپنی ٹائم لائنز پر شیئر کریں، فیس بک پیجز پر شیئر کریں، اس کا لنک واٹس ایپ گروپس میں چلائیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، تو انشاءاللہ اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہوں گے تو وہ بھی پوچھ سکیں گے، اور ان کی بھی انشاءاللہ اصلاح اور علم دین میں اضافے کا سبب بنے گا یہ سلسلہ۔ غلام رسول بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا بغیر جماعت کے پڑھیں؟ سفر کے اندر بھی اگر جماعت ان کو میسر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح کئی مسافرین مل کر بھی اگر جماعت کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کریں۔ ہاں، یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ سفر میں ہیں اور سفر آپ کا شرعی ہے، اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھنی ہے، اور اگر امام بھی آپ کے ساتھ مسافر ہے تو اس صورت میں ذرا آپ قصر کریں گے، لیکن سفر کے اندر جماعت بہرحال واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ محمد جاوید بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک جو بندہ شادی کر رہا ہے تو کیا طلاق یافتہ جو عورت ہے اس سے شادی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ جو نوجوان ہے اس نے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ نوجوان کی پہلے شادی نہ ہونا اور اس کا پھر طلاق یافتہ، کوئی حرج والی بات نہیں، بالکل اس میں کوئی نہ کسی طرح کا مذائقہ ہے کہ کوارے شخص کا، لڑکے کا کواری لڑکی سے ہی شادی کرنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ طلاق یافتہ سے بھی شادی کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاق تو ایک بری چیز ہے ہی ہے، جبکہ بلا اجازت شرعی، بلا عذر اس طرح دی جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ طلاق ایسا ہے کہ دبا لوگ بنا لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے شادی کے حوالے سے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، بلکہ آپ کی ازواج میں سے ایسی بھی ازواج مطہرات ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طلاق یافتہ سے جو نکاح فرمائے تھے، کچھ بیوہ بھی ہیں اور کچھ وہ تھیں جو طلاق یافتہ تھیں۔ صحیح۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے کھلونے سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی جاندار کا کھلونا بھی ہوتا ہے، کوئی ہاتھی، گھوڑا، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو عام طور پر اس طرح کے کھلونے ہوتے ہیں ان کو کوئی تعظیم کے لیے نہیں رکھتا، تو تعظیم ان کے لیے وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح مختلف گھر میں ڈبے ہیں، کسی پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی ہے۔ جو تصویر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری تصویر کو اور وہ تعظیم کے طور پر سامنے رکھی گئی ہو یا لٹکائی گئی ہو سامنے اس کے، تو وہ بھی جو نمازی کے سامنے ہوئی۔ اگر اس کے پیچھے یا ادھر ارد گرد ہے تو پھر بھی وہ نماز کا واجب الاعادہ والا حکم نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسی تصویریں بھی نہ ہوں
تعظیم والی تصویریں ویسے بھی گھر کے اندر اگر کوئی اپنے مرحوم کی یا پیر صاحب کی فریم بنا کر لٹکا کر رکھتا ہے تو یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، اپنی بھی رکھتا ہے تو بھی جائز نہیں، اس کو ہٹا دینی چاہیے۔ لیکن نماز کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ پورے قد کی ہو، سامنے ہو نمازی کے، تو نماز میں وہ مکروہ تحریمی والا معاملہ آتا ہے، اور کھلونوں میں یہ چیز عام طور پہ نہیں ہوتی۔ بہرحال پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ سے جتنا ہو سکے یہ چیزیں دور کرنی چاہیے۔ معی الدین بھائی ہیں، انہوں نے بھی ابھی جو ایونٹ چل رہا ہے غوث اعظم کی 11ویں شریف کا، اسی حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ مزارات کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں، ہمارے پاکستان سے بھی گزشتہ سالوں میں ہزاروں لوگ عراق شریف جاتے ہیں مزارات کی زیارت کے لیے، اور بعض ہمارے یہاں دوسرے شہر اور شہر میں بھی مزار ہوتے ہیں تو زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو زیارت کے لیے سفر کرنا مزارات کی، تو یہ کیسا ہے مردوں کے لیے؟ مزارات پہ حاضری دینا یہ بالکل جائز ہے، صحیح، اور اس کے لیے اس نیت کے ساتھ یہ سفر اختیار کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ صحیح، ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو اور اسلاف کو وہ باقاعدہ مزار کی حاضری کے لیے ہی جایا کرتے تھے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ فلاں کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں مزار جو ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، حضرت بی بی مریم کے محراب کا ذکر جہاں کیا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی۔ وہ ان کی عبادت کی جگہ تھی جہاں وہ عبادت کرتی تھی، تو علماء نے لکھا کہ جس جگہ وہ عبادت کریں اللہ کے کوئی ولی، وہ جگہ ایسی اللہ کی بارگاہ میں وہ پیاری بن جائے اور مقبول والی جگہ بن جائے، تو جہاں اللہ کے ولی وہ اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے وہ جگہ ضرور رب کی بارگاہ میں مقبول گئے، تو اس طور پر جانا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عاصم بھائی امام شافعی علیہ رحمہ کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں، آپ خود فرماتے ہیں مجھے حاجت پیش ہوتی ہے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر، کروڑوں حنفیوں کے امام جو ہیں کروڑوں ان کے حنفیوں مزار پر، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ شافی ہیں لیکن یہاں جا وہ حنفی امام کی بارگاہ میں رہے ہیں، ان کے آپس میں یعنی عقائد کا اختلاف ہی نہیں ہے، صحیح، اختلاف تو آپس میں فقہ اور شرعی فروعات اور مسائل کے حوالے سے، تو آپ کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں دعا مانگتا ہوں، دو نفل پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں وہاں سے اٹھتا نہیں، اللہ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کے جو مزارات ہوتے ہیں وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور الحمدللہ لوگ یہی فیض لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی بات جو غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے، دیکھیں دعا اللہ نے ہی قبول فرمانی ہے، اب یہ ہے کہ وہ کسی کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ ہستی اگر ایسی ماشاءاللہ ہیں تو ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ ماشاءاللہ آپ نے تو مزارات پر جانے کے حوالے سے بھی اور وسیلہ مانگنے کے حوالے سے بھی امام شافعی کا عمل کوٹ کیا، تو کیا وسیلے کے حوالے سے قرآن پاک میں کوئی آیت مبارکہ وغیرہ؟ بالکل، قرآن پاک کے اندر ایک آیت نہیں، وسیلے کے اوپر کئی آیات مبارکہ ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ بالعمل بھی ہے اور وسیلہ بالذات بھی ہے، کسی عمل کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے، اسی طرح کسی خاص جگہ کا، کسی ذات کا، کسی آدمی کا، اللہ کے پیارے بندوں کا، اللہ کے بزرگ بندوں کا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا اگر کوئی وسیلہ پیش کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور قرآن تو ہمیں خود کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی گناہ اللہ نے بخشنے ہیں لیکن فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اور یہاں آ گئے اور یہاں استغفار کیا اور انہوں نے سفارش کر دی تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا، اللہ رحم فرمائے گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی مختصراً آپ ارشاد فرمائیے گا کہ عورتیں جا سکتی ہیں مزارات پر؟ عورتوں کو گھروں پر رہ کر ہی ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے، اور گھر پہ ہی رہ کے وہ نیاز وغیرہ جو بھی کرتی ہیں وہ کریں۔ مزارات اولیاء ہوں یا اپنے عزیزوں کی قبریں ہوں وہاں عورتوں کا جانا منع ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر ان کو بھی جانے کی اجازت ہے، آداب کی تعلیم دی جائے گی، وہاں جائیں گی کیونکہ وہاں کی حاضری قریب بواجب ہے،
لیکن عام مزارات کے لیے بہرحال ان کے لیے یہ کہ وہ منع ہے. صحیح. محمد زاہد ندیم بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلے میں کہ مسجد کے فنڈ سے جو مسجد کے لیے چندہ ہوا ہے اس سے قبرستان کے لیے جگہ خریدی جا سکتی ہے؟ مسجد کے فنڈ سے قبرستان کے لیے جگہ خریدنا بالکل جائز نہیں ہے. جو چندہ جس مقصد کے لیے ہوتا ہے اس کو اسی مقصد میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ تو ہے ہی مسجد کا چندہ، تو مسجد کے ہی معاملات جو مسجد کے ارد گرد اور اس طور پر ہیں تو ان کے لیے ہی وہ استعمال ہوں گے، دیگر کے لیے نہیں ہو سکتے. ایوب خان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جا سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ عربی میں ہی دیا جائے گا. یہ بدعت سیئہ ہوگی، یعنی بری بدعت ہوگی اگر کوئی اس کو ایجاد کرے گا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقصود تو لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے تو عربی میں تو سمجھ نہیں آئے گا. صحیح. تو بھائی اس کا ہماری طرف سے کون سی مسجد ایسی ہے کہ جہاں اردو والا خطبہ نہیں ہوتا؟ پہلے تقریر تو ہوتی ہے، بالکل. تو وہ واعظ، وہ نصیحت، وہ سب معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو سنت متوارثہ ہے اور جو سنت مسنون طریقہ ہے اس کو اسی کے مطابق ہی کہا جائے گا. بعض علاقوں میں اشعار اردو میں شامل کر لیے جاتے ہیں تو یہ بھی بالکل خلاف سنت ہے اور یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. صحیح. غلام رسول بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے اگر سنت غیر موقدہ کو سنت موقدہ کے طریقے پر ہی پڑھ لیا تو کیا اس کی سنتیں ہو گئیں؟ سنت غیر موقدہ کو موقدہ کے طریقے پر پڑھنے سے وہ سنتیں ہو جائیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہوگا جب سنت مؤکدہ کو غیر مؤکدہ کے طریقے پہ پڑے گا. صحیح. یعنی غیر مؤکدہ میں کیا ہے کہ آپ دو کے بعد اتحیات میں آگے پڑھتے جائیں گے، لیکن مؤکدہ میں یہ ہے کہ عبد و رسول تک پڑھ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو بہرحال اگر غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مؤکدہ کو غیر مؤکدہ کی طرح نہیں پڑھ سکتا. صحیح. محمد سمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی عورت نے منت مانی ہے کہ بھائی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نیاز بانٹوں گی فلاں مزار پر، تو کیا اب وہ مزار پر جا سکتی ہے یا کسی اور کے ذریعے منت پوری کروا لے گی تو ہو جائے گی؟ کسی اور کے ذریعے سے بھی وہ اگر وہاں نیاز کا اہتمام کر کے بھیج دیتے ہیں تو بھی منت پوری ہو جاتی ہے. اصل میں یہ منت شرعی نہیں ہوتی، بعض منتیں وہ ہوتی ہیں جو منتیں عرفی ہوتی ہیں، یعنی اس کا پورا کر لیں ٹھیک ہے. اگر پورا وہاں جا کر نہیں کیا، اپنے علاقے میں ہی کوئی کر رہا ہے بالفرض کرتا بھی نہیں ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو یہاں جو نیاز کے لیے انہوں نے منت کی اور اس طرح مزار کے لیے خاص طور پہ کی تو بہتر یہی ہے تاکہ ان کا دل کا اطمینان ہو، کیونکہ ہم لوگ بڑے بعض اوقات وسوسوں والے، ضعیف عقیدوں والے، کہ اگر وہ نہ ہوا اور پھر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوا تو کہیں گے کہ اس وجہ سے ہوا. ایسا نہیں ہے، لیکن کسی کو بھیج کر اگر وہاں وہ پہنچا سکتے ہیں تو وہیں کریں. اگر اپنے علاقے میں ہی وہ نیاز وغیرہ تمام کر لیا تو بھی حرج نہیں. صحیح. ایک جدید مسائل اسلامی بہن ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سمجھیں کہ بعض لوگوں کی روٹین میں ہے کہ جب وہ کال آتی ہے تو سامنے والے کی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو یہ بغیر اجازت کے اس کے کال ریکارڈ کرنا یہ کیسا ہے اس کی؟ بغیر اجازت کے کسی کی بھی کال اس طرح وہ پرسنل اس کو ریکارڈ کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت سے ہی کی جائے. ہاں البتہ بعض جگہیں یا بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کال کریں گے تو آپ کی کال ریکارڈ ہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بہرحال اور وہ بھی کسی مصلحتاً اور کسی وجہ سے وہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک جدا بات ہے. لیکن عام جو ہمارا یہ روٹین ہے یا اس طرح تو اس میں بغیر اجازت کال ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ہمارے سلسلے کا آج وقت کچھ مختصر تھا کیونکہ مدنی مذاکرے کے سلسلے جاری ہیں 11 ربیع الاوسط تک، تو آپ بھی مدنی چینل پر سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں امیر اہل سنت بھی تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ملفوظات ہم انشاءاللہ اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.